बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबर। सबसे बड़ी खबर और वह खबर है कि कौमी असम्बली तहलील कर दी गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कौमी असम्बली तहलील करने की एडवाइस सदर ममलिकत को भिजवा दी है और उन्हें निगरां हुकूमत के क़याम की तजवीज़ भी दी है। ये एक आइनी तकाजा था जो कि पूरा किया जाना मकसूद था। 3 दिन पहले कौमी असम्बली तहलील की गई और 3 दिन पहले कौमी असम्बली तहलील करने का बुनियादी मकसद ये था कि अपनी पसंद की इलेक्शन की तारीख ले ली जाए, क्योंकि अगर कौमी असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करती और 13 तारीख को ये डिज़ोल्व होती, टूटती, तो फिर 60 दिन में इलेक्शन करवाना मकसूद था और वो तारीख बनती थी 8, 9 अक्टूबर, 10 अक्टूबर। उससे पहले पहले इलेक्शन करवाना मकसूद था। लेकिन चूँकि इस वक्त जो ख़ास तौर पे हुक्मरान इत्तेहाद और मुस्लिम लीग नवाज़ उसका एक डिज़ाइन है इलेक्शन करवाने का, इलेक्शन की तारीख अपनी पसंद की लेना चाहते हैं, नवाज शरीफ साहब को वापस लाना चाहते हैं, उनकी सज़ाएँ ख़त्म करवाना चाहते हैं। उनकी डिस्क्वालिफिकेशन तो ख़त्म हो चुकी है लेकिन सज़ाएँ बरकरार हैं, वो सज़ाएँ ख़त्म करवाना है, उनको बरियत दिलवाना है और उसके बाद इस सिस्टम में दोबारा लेके आना है और उसके बाद फिर वो इलेक्शन करवाना चाहते हैं। उससे पहले वो इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, इसलिए ये 60 दिन के बजाय 90 दिन का ऑप्शन लिया गया और अब कौमी असम्बली अगर तहलील होती है वो एक दिन पहले भी हो जाए तो फिर 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना मकसूद है। लेकिन अभी तक जो सूरत हाल है वो इलेक्शन कहीं दूर दूर तक भी नजर नहीं आ रहे। लेकिन सबसे पहले ये बात करूंगा कि ये 16 महीने इनका इख्तदार रहा, 16 महीने ये इख्तदार रहा और इन 16 महीनों में आइन को तोड़ा गया, आइन को पामाल किया गया, कानून को तोड़ा गया, रूल ऑफ लॉ की धज्जियां बिखेरी गईं और अदलिया और अदलिया के फैसलों को बेतौकीर किया गया और जजों को धमकियां दी गईं, चीफ जस्टिस साहिबान तक को माफ़ नहीं किया गया। और इस 16 महीनों में पाकिस्तान में बदतरीन किस्म की फाशिस्ट तर्ज हुक्मरानी मुसल्लत की गई, बदतरीन किस्म की डिक्टेटरशिप मुसल्लत की गई। कहने को तो ये जमहूरी दौर था लेकिन जमहूरियत दूर दूर तक हमें नज़र नहीं आई। अपोजिशन को और मुखालिफ आवाज़ों को इस तरीके से दबाया गया जैसे किसी दुश्मन मुल्क के साथ किया जाता है और अपोजिशन को और मुखालिफ आवाज़ों को, मीडिया को मुल्क दुश्मन का मीडिया समझा गया, मुल्क दुश्मन जमात समझा गया, मुल्क दुश्मन अपोजिशन समझा गया और उनके साथ वही सलूक किया गया, बल्कि उससे भी बदतर सलूक किया गया। इतना बदतर सलूक जो है वो दुश्मन की फौज के साथ भी नहीं किया गया, दुश्मन की किसी शहरियों के साथ भी नहीं किया गया, जितना बदतरीन सलूक, बदतरीन जो दौर हुकूमत, स्याह दौर हुकूमत, ये दौर रहा 16 महीनों का। इन 16 महीनों का अगर हम इहाता करें, पहले हम आते हैं मीडिया की तरफ, क्योंकि आज कौमी असम्बली में बड़ी लंबी लंबी तकरीरें हुई और पुरतायुश किस्म का एक डिनर हुआ जिसमें न टर्किश खाने भी थे, पाकिस्तानी भी थे, ईरानी भी थे, पता नहीं कौन कौन से खाने खाए गए और वो हमारे पैसों से, मेरे और आपके पैसों के से वो खाना बना था जो इन्होंने खाबे उड़ाए। इन 16 महीनों में सबसे पहले मीडिया को हम लेते हैं। मीडिया के साथ इन 16 महीनों में इन 15 जमातों ने और 15 जमातों के साथ सब जो मिले हुए थे उन सब ने क्या किया। 15 जमातों का ये दौर इक़्तिदार हमेशा एक स्याह दौर के तौर पे याद रखा जाएगा। मीडिया के साथ शहीद अरशद शरीफ का पीछा करके उन्हें कीनिया में कत्ल किया गया, ये सबसे बड़ा नुकसान हुआ और उसके कातिल आज भी दंदनाते फिर रहे हैं और कोई तहकीकात नहीं हुई और कातिलों को अंजाम तक नहीं पहुंचाया गया और कातिलों तक नहीं पहुंचा गया। ये है और सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला गया। एक FFT बनी, उस FFT ने एक रिपोर्ट सबमिट की, फिर SJIT बनी, स्पेशल ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनी, वो काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऑर्डर पे ऑर्डर कर रही है, लेकिन शहीद अरशद शरीफ के कातिलों का आज तक कोई पता नहीं चल सका और उसके कातिल कटहरे में नहीं ला जा सके। यह है शहीद अरशद शरीफ। उसके बाद दूसरा बड़ा मीडिया, इमरान रियाज खान 3 महीने से लापता हैं, 3 महीने से उनको अगवा किया हुआ है और वो उनको गिरफ्तार किया गया था सियालकोट एयरपोर्ट से और उसके बाद जेल रखा गया, जेल से उनको बाहर रिहा किया गया और उसके बाद से वो लापता हैं। पुलिस, उसमें फुटेज मौजूद है कि उनको एक वीगो डॉले में ले जाया जा रहा है, लेकिन 3 महीने हो गए, इमरान रियाज खान का कोई पता नहीं कि वो कहाँ हैं और आला अदालतें भी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस, फुल बेंच बल्कि लार्जर बेंच और लाहौर हाई कोर्ट भी उनको बाजियाब करवाने में नाकाम रही। ये है दूसरी मिसाल। उसके बाद मीडिया के साथ क्या हुआ, मीडिया ARY के साथ जुल्म और सितम की इंतहा की गई। उसके बाद बोल TV के साथ जुल्म और सितम की इंतहा की गई। ARY के मालकान के खिलाफ, सलमान इकबाल साहब के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। अम्माद यूसुफ जो कि डायरेक्टर न्यूज़ थे, SVP थे,
ان کو رات کی تاریکی میں اٹھایا گیا، ان کو ننگا کیا گیا اور ان پہ تشدد کیا گیا، یہ دوسری مثال ہے۔ اس کے بعد اے آر وائی کے باقی لوگوں پہ، عادل راجہ ہیں ان پہ، خاور گھمن پہ، ان پہ مقدمات درج کیے گئے اور اے آر وائی کو مسلسل بند رکھا گیا، اور اس وقت تک اے آر وائی نہیں کھولا گیا جب تک کہ شہید ارشد شریف کو کے ساتھ ڈس اون کا ان کو یقین دہانی نہیں کروائی گئی، اور اس کے بعد کھولا گیا، لیکن شہید ارشد شریف کا کینیا میں جا کے ان کو قتل کیا گیا۔ اسی طریقے سے میں تو خود میری تو اپنی ذات کی بات تو ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، اور اس کے بعد میڈیا کے ساتھ کیا ہو، چودھری غلام حسین، اے آر وائی دی رپورٹر، ہمارے سینئر جرنلسٹ، میرے کو ہوسٹ پروگرام دا رپورٹرز کے، ان کو بھی گرفتار کیا گیا، ان کو 75 سال کی عمر میں ان کو ہتھ کڑیاں لگائی گئیں، ان کو اٹھایا گیا۔ اس کے بعد صدیق جان کو گرفتار کیا گیا، سمیع ابراہیم صاحب کو اغوا کیا گیا اور ان کو بھی پابند سلاسل رکھا گیا اور غیر قانونی طور پہ حراست میں رکھا گیا۔ اس کے بعد ایاز امیر صاحب سینئر موسٹ جرنلسٹ، ان کی پٹائی کی گئی، ان کو اٹھایا گیا، ان کے ساتھ جو کچھ کیا گیا۔ عارف حمید بٹی صاحب کے ساتھ کیا ہوا، یہ ساری کی ساری مثالیں۔ پھر شاہد اسلم کے ساتھ صحیح خبریں دینے پر یہ پہلا دور تھا، فاشسٹ طرز حکمرانی تھی، یہ پہلا دور تھا کہ صحیح خبریں دینے پر صحافیوں کو گھروں سے اٹھایا گیا، ان کو دفتروں سے اٹھایا گیا اور دفتروں کو سیل کیا گیا، ٹی وی چینلز کو بند کیا گیا، مالکان کو بلیک میل کیا گیا، یہ سب کچھ ہوا۔ اور اس کے بعد ڈاکٹر معید یوسف، شاہین صبائی، وجاہت سعید خان، ان کے ساتھ بھی یہی ہوا، مقدمات پہ مقدمات درج ہوئے، میرے اپنے پہ مجھے آف ایئر کیا گیا، اور پہلے اس کے بعد آف ایئر کرنے کے بعد مکمل طور پہ بین کر دیا گیا، اور اس کے بعد سب سے پہلے انہوں نے مجھ پہ بھی بے شمار قسم کے مقدمات درج ہیں۔ یہ ہے ان کا 16 مہینے کا اقتدار کا سیاہ دور، یہ ہے میڈیا کے ساتھ سلوک کیا گیا۔ اس کے علاوہ بے شمار جرنلسٹ ہیں جن کے ساتھ بدترین قسم کا سلوک کیا گیا، انسانی حقوق کی آواز اٹھاتے تھے ان کے خلاف بھی اسی طریقے سے آوازیں بلند کی گئیں، اور ان کو بھی پابند سلاسل کیا گیا، ان کو بھی اغوا کیا گیا۔ میرے ذہن سے اگر کوئی نام رہ جائے تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ شعیب شیخ صاحب، سلمان اقبال صاحب، ان کے ساتھ کیا ہوا، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو آف ایئر کروایا گیا۔ عمران ریاض کو بھی آواز بند کرنے کے لیے پہلے ان کی آواز بند کی گئی، اس کے بعد اس کو بار بار ان پہ بے شمار قسم کے مقدمات درج کروائے گئے، اور ایسے جرنلسٹ جو کہ پاکستان اور آئین پاکستان اور جمہوریت کی بات کرتے تھے، ان سب کے خلاف جو مقدمات درج ہوئے وہ غداری کے، دشمنی کے، غیر ملکی ایجنٹ کے، یہ مقدمات، شرمناک مقدمات درج کروائے گئے۔ اور اس کے بعد یہ پاکستان میڈیا کا ایک حال ہے، یہ سیاہ دور ہے، یہ ہمیشہ ان کے جو دامن ہے وہ داغدار رہے گا، دھبے لگے رہیں گے، اور چہرہ ان کا مسخ رہے گا۔ یہ 16 مہینوں کا یہ دور اقتدار ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں سیاسی حقوق کی طرف، جمہوریت کی طرف۔ سیاسی حقوق پامال کیے گئے، جمہوری آزادیاں پامال کی گئیں، شہری آزادیاں پامال کی گئیں، اور اس وقت بھی آخری دن بھی وکلا کے خلاف مقدمات درج کیے گئے۔ وکلا کے ساتھ کیا ہوا، سردار لطیف خان کھوسا، انہوں نے آواز اٹھائی، ان کے گھر پہ فائرنگ، ان کا بیٹا زخمی، ان کا ڈرائیور زخمی، کوئی مقدمہ نہیں۔ اس کے بعد آگے آئیں اظہر صدیق صاحب، ان کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ آج بھی آخری دن بھی شہباز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم نے 16 مہینے کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی، یہ کہتے ہوئے ان کو شرم آنی چاہیے تھی، شرم کے مارے ڈوب کے مر جانا چاہیے تھا کہ اتنا زیادہ جھوٹ جو ہے وہ بولا گیا، اور وہ بھی فلور آف دا ہاؤس، اور اس فلور آف دا ہاؤس اوپر 99 نام ہے اللہ تعالیٰ کے، کلمہ سامنے لکھا ہوا ہے، اور اس کے سامنے یہ جھوٹ بولے گئے، کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی گئی۔ شرم آنی چاہیے، اس سے زیادہ کیا کہا جا سکتا ہے کہ اقتدار کی خاطر اور اپنے مقدمات ختم کروانے کی خاطر 1200 ارب روپے کے مقدمات ختم کروائے گئے، 400 مقدمات نیب کے جو تھے وہ ختم کروائے گئے، اور اپنے آپ کو کلین چٹ دی گئی۔ اور اس کے علاوہ شہری حقوق کے حوالے سے 2 اسمبلیاں ختم ہوئیں، ان کے الیکشن نہیں کروائے گئے، اور الیکشن رکوانے کے لیے ہر طریقہ، ہر حربہ استعمال کیا گیا۔ 25 مئی کا واقعہ ہوا، اس کے بعد 18 مارچ کا ہوا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان، ان پہ 2 دفعہ قاتلانہ حملہ ہوا، اور چادر اور چار دیواری کا تحفظ اس حد تک پامال کیا گیا کہ خواتین کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے سروں سے چادریں نوچی گئیں، اور ان کو سڑکوں پہ گھسیٹا گیا، اور ایسی بےہودہ قسم کی دھمکیاں دی گئیں کہ ہم ان کے ساتھ ریپ کریں گے۔ ایسا شرمناک دور جو یہ تھا، یہ آج ختم ہوا ہے۔ اس کے بعد نہ صرف یہ بلکہ یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی، اور گھروں پہ اس طریقے سے سیکورٹی فورسز، پولیس، رینجرز، ایف سی، اس طریقے سے بےہودہ طریقے سے انہوں نے چادر اور چار دیواری کے تحفظ کو پامال کیا کہ 75 سالہ تاریخ میں بھی اس کی مثال نہیں ملتی، اور پیپلز پارٹی کے لوگ بھی یہ کہنے میں مجبور ہو گئے کہ ایسی ڈکٹیٹرشپ
تو ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں بھی نہیں تھی، انہوں نے بھی خواتین کو کچھ نہیں کہا تھا، لیکن اس 16 مہینوں میں خواتین کی جو بے حرمتی کی گئی ہے، اس وقت بھی بیسیوں خواتین جو ہیں وہ جیلوں میں ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور وہ صرف ان کے خلاف کوئی قانون، کوئی مقدمہ نہیں ہے، کوئی کیس نہیں ہے۔ جرم کیا ہے؟ جرم یہ ہے کہ وہ انہوں نے اس امپورٹڈ سرکار کو تسلیم نہیں کیا، جو کہ ایک مراسلے کے نتیجے میں، جو کہ مراسلہ بھی سامنے آ چکا ہے، اور ایک دھمکی کے، غیر ملکی دھمکی کے نتیجے میں یہ مارز وجود میں آئی 16 مہینے کی حکومت 15 جماعتی، وہ اس کے نتیجے میں آنے والی حکومت جو تھی وہ ان کے خلاف آواز اٹھائی، جس نے آواز اٹھائی میڈیا میں، جس نے آواز اٹھائی اس کا گلا گھونٹ دیا گیا، اس کو بند کر دیا گیا، اور اس کے بعد یہاں تک کہ اس کے بعد آتے ہیں سابق وزیر اعظم عمران خان پہ قاتلانہ حملے ہوئے، کوئی مقدمہ درج نہیں ہوا، شہید ارشد شریف کوئی مقدمہ درج نہیں ہوا، سردار لطیف خان کھوسہ کے گھر پہ ہوا، کوئی مقدمہ درج نہیں ہوا، یہاں تک کہ کوئی بھی ایسا مقدمہ جو صحیح مقدمہ وہ درج نہیں ہوا، اور البتہ باقی تمام مقدمات درج ہوئے۔ آخری دن بھی، اس حکومت کے آخری دن بھی شاندانہ گلزار جو ہیں مبینہ طور پہ ان کو اٹھایا گیا، افتخار درانی صاحب کو اغوا کیا گیا، اور شہریار افریدی کو 10 دفعہ ہائی کورٹ نے، ڈسٹرکٹ کورٹ نے ضمانتوں پہ ان کو مقدمات ختم کیے، کالعدم کیا، ان کو رہا نہیں کیا گیا۔ اور پھر اس وقت بھی جو عمران خان صاحب کے علاوہ ان کی پوری کابینہ جو ہے وہ اس وقت زیر حراست ہے، یاسمین راشد ہیں، عالیہ حمزہ ہیں، باقی سوشل میڈیا پہ ایکٹیو جو خواتین تھیں وہ زیر حراست ہیں، عمر سرفراز سابق گورنر پنجاب، ان کی اہلیہ، ان کو پابند سلاسل کیا ہوا ہے، اعجاز چودھری صاحب کو، میاں محمود رشید صاحب کو، چودھری پرویز الہی صاحب کو، فردوس شمیم نقوی صاحب کو، یعنی کہ کس کا نام لیا جائے، سارے کے سارے پابند سلاسل ہیں۔ امراض صحیح صاحب کے والد صاحب اس وقت جیل میں ہیں، اور جس نے بھی آواز اٹھائی ہے ان سب کو پابند سلاسل کی۔ 10,000 سیاسی قیدی اس وقت جیلوں میں گل سڑ رہے ہیں، 90 دن ہو گئے ہیں وہ جیلوں میں ہیں، اور ان کے خلاف ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ان کے کوئی انسانی حقوق نہیں ہے، اور پاکستان کو پہلی دفعہ اقوام متحدہ میں اسرائیل نے بےعزتی کی، امبیرس کیا ہے انسانی حقوق کے حوالے سے۔ اقوام متحدہ تک سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، انسانی حقوق کی عالمی تنظیمیں آوازیں اٹھا رہی ہیں کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، خواتین کی بے حرمتی ہو رہی ہے، اور بنیادی انسانی حقوق جو ہیں ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، عدلیہ کو بے توقیر کیا جا رہا ہے۔ یہ ہے وہ ساری کی چیزیں، یہ ایک سیاہ باب ہے، اور یہ تو آئین کو جس حد تک آئین کو ان 16 مہینوں میں توڑا گیا کوئی تصور نہیں کر سکتا، اور پنجاب میں خیبر پختونخوا میں اسمبلی توڑنے کے باوجود 90 دنوں میں الیکشن نہیں کروائے گئے، اور اب جو ہے باری ہے قومی اسمبلی اور سندھ اسمبلی اور بلوچستان اسمبلی کے الیکشنز کی، ان کو کیسے تاخیر کا شکار کیا جائے گا، اب اس پہ ہے۔ تو یہ ہے ان کا ایک ہلکی سی، یہ تو ہے میں نے بتایا ہے۔ اس کے بعد آ جائیں آپ، عوام کے ساتھ کیا ہوا؟ عوام کے ساتھ خواتین کی بے حرمتی تو ہوئی، چادریں جو دوپٹے ہیں ان کے سروں سے وہ تو نوچے ہی گئے، ان کے چہرے نوچے گئے، ان کو بے حرمت کیا گیا، یہ تو ہے ہی ہے، لیکن کسی کو شرم تک نہیں آئی۔ اور پھر خواتین کو وزراء نے قومی اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے وزراء نے کچرے کا ڈھیر کہا، گند کہا، یہ بد زبانی کی گئی، یہ ساری کی ساری چیزیں ریکارڈ پر موجود ہیں۔ اب آتے ہیں، اگر کمپیئر کیا جائے تو مہنگائی عروج پہ، غربت عروج پہ، 10 کروڑ پاکستانی جو ہیں ان 16 مہینوں میں خط غربت سے نیچے چلے گئے، اور مہنگائی جو ہے، جس حکومت کو کہا گیا کہ جناب اس کو تو معیشت کا سیدھا کرنا آتا ہی نہیں تھا، یہ تو بڑی نکمی حکومت تھی، عمران خان کی حکومت کو کہا گیا، اور وہی سارے جو ہیں اتحادی، وہ سارے کے سارے اس 15 جماعتی حکمراں اتحاد میں شامل تھے، سوائے پی ٹی آئی کو ایک سائڈ پہ کیا گیا، اور وہ بھی ایک پریشر کی وجہ سے سارا کچھ کیا گیا، کیونکہ حقائق جو ہیں وہ چھپ نہیں سکتے، کوئی ایسی چیز، حقائق جو ہیں وہ ان کو چھپایا نہیں جا سکتا، وہ حقیقت سامنے آ ہی جاتی ہے۔ تو یہ سارا کچھ کیا گیا، فورن پالیسی پہ جھگڑا ہوا، داخلہ پالیسی پہ جھگڑا ہوا، وزیر اعلیٰ عثمان بزار ہمیں پسند نہیں ہے، آپ کا پرنسپل سیکرٹری ہمیں پسند نہیں ہے، آپ کا وزیر داخلہ پسند نہیں ہے، آپ کا وزیر خارجہ پسند نہیں ہے، آپ کا وزیر قانون پسند نہیں ہے، ہر طرح کی کیا گیا، یہ ساری کی ساری چیزیں کی گئیں، اور اس سارے 16 مہینوں اور اس کے بعد جس کو لایا گیا اور ان کو کمپیئر کریں، یہ خود ان کے اپنے ڈاکومنٹس کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی ان کے دور میں 12% تھی، اور ان 16 مہینوں میں مہنگائی جو ہے وہ 40% سے اوپر تک پہنچ گئی ہے۔ ڈالر 170-78 روپے کا تھا، اس وقت ڈالر 290 روپے کا ہے، اور 110 روپے ڈالر بڑھ چکا ہے۔ اسی طریقے سے مہنگائی 12% سے پہنچ چکی ہے
40% पे। اور غربت میں نے آپ کو بتایا 10 کروڑ پاکستانی خط غربت سے نیچے چلے گئے. ہیلتھ انشورنس بند کر دی گئی، جو فلاحی کام تھے وہ سارے کے سارے بند کر دیے گئے. اور پیٹرول اور ڈیزل کی پر فی لیٹر قیمت 100 روپے سے زیادہ بڑھ چکی ہے ان 16 مہینوں میں. ایکسپورٹس جو ہے وہ ان کی زیادہ تھی اور ان کی ایکسپورٹ نیچے جا چکی ہے. ریمیٹنس کم ہو چکے ہیں اور اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیا گیا وہ چھین لیا گیا ہے. یہ ہے ساری کی ساری حقیقت. اور اس دوران میں ضمنی الیکشن جتنے بھی ہوئے وہ پاکستان تحریک انصاف نے جیتے. اور یہ سارے معاملات ہیں اور یہ ہے 16 مہینے کا ان کا. یہ میں نے ہلکا سا ایک آپ کے سامنے رکھا ہے، ہلکا سا سامنے رکھا ہے. اور پچھلے جو 3.5 پونے 4 سال کی حکومت تھی، ان 3.5 پونے 4 سال کی حکومت میں ایک بھی کرپشن کا جو کیس ہے وہ سامنے نہیں لا سکے، نہ کسی وزیر کے خلاف نہ کسی اور کے خلاف. اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سیاسی انتقام نہیں کیا. عمران خان سابق وزیر اعظم، ان پہ صرف 200 مقدمات درج ہیں اور ان کی کابینہ اور ان کے رہنماؤں پہ سینکڑوں مقدمات درج ہیں. اور کل ملا کے جو مخالفین پہ، خواہ وہ میڈیا ہے، خواہ وہ اپوزیشن ہے، خواہ وہ کوئی اور ہے، خواہ وہ تاجر ہیں، خواہ وہ وکلا ہیں، ان پہ ہزاروں مقدمات جھوٹے درج کیے ہوئے ہیں. اور یہ ہے معاملہ. اور اس 16 مہینوں میں ججز کو جس طریقے سے انہوں نے رولا ہے اور ان کو رسوا کیا ہے، ججز کے خلاف بھی کوئی ہر جج کے خلاف 10-12 ججز کے خلاف اس وقت کمپلینٹس فائل کی ہوئی ہیں. اور جس نے بھی آواز اٹھائی اس کو کرش کرنے کی کوشش کی گئی. اور عمران خان صاحب کو جس طریقے سے سزا دلوائی گئی وہ پوری دنیا اس کا جگ ہنسائی ہو رہی ہے اور پوری دنیا تھو تھو کر رہی ہے کہ یہ ہے ان کا جناب گڈ گورننس کا. ان کو 2 دن پہلے اقتدار ختم ہونے سے پہلے ساری دنیا کو پتا تھا کہ عمران خان صاحب کو سزا دی جائے گی اور اس کے بعد ان کو سزا دلوائی گئی، ان کو گرفتار کروایا گیا. اور یہ پہلا موقع ہے کہ نہ ہی سابق ڈپٹی پرائم منسٹر، نہ ہی سابق وزراء اعظم، نہ ہی سابق وزراء، ان کے گھروں کے اندر جو ہے وہ پولیس اور رینجر اور پتہ نہیں کون کون گیا اور ان کے گھروں کی چادر اور چاردیواری کے تحفظ کو پامال کیا. عام شہریوں کا تو ایک سائڈ پہ رکھ دیں. تو یہ ہے صورتحال اور یہ ہے، لیکن شرم ان کو نہیں آتی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.